بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے انٹرویو کیسے کنڈکٹ کیے جاتے ہیں اور کس طرح لکھے جاتے ہیں. فرینکلی میں آپ سے جو ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا، اور اس لحاظ سے کہ میں اس ٹائم پہ پریکٹیکل جرنلزم میں ہوں. موسٹ آف دا جرنلسٹ تھنک دیٹ اٹ از پروبیبلی دی ایزیسٹ آف ٹاسکس، بٹ فرینکلی اٹ از اے ٹیڈیس پروسیس اینڈ دیر آر لاٹ آف ڈیفیکلٹیز. اور جو بھی جرنلسٹ انٹرویو کرتے ہیں، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا پرنٹ میڈیا، اور موسٹلی یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں مس کر جاتے ہیں. لائک ایک اچھے خاصے ایکسپیرینس جرنلسٹ بھی جب ان سے بات کی جاتی ہے کہ آپ فلاں صاحب کے پاس گئے تھے اور آپ نے ان سے کیا کیا پوچھا تھا، یا آپ نے فلاں چیز پوچھی تھی، تو وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ یار یہ نہیں پوچھا. Under such circumstances, what happen that if you are made to, or if the necessity is of such huge importance that you have to have that information, then you do what? You try to contact that person again, which is always a bad thing. So, doing interviews and then writing those interviews in a specific context is always of huge importance. And whenever we are doing such a thing, we have to be very clear-headed, considering the fact that if we miss any of the things, then obviously those of the aspects are missed in our write-ups as well. Considering this, there are few thumb rules and there are certain flexibility rules which we need to practice as journalists while conducting interviews. Right away, I always suggest, and we do consider, that we have to do what? We have to create a perfect case scenario where we should be, and we have to consider that people who are being interviewed, that is also the interview, he should be put to a test which he should pass. Conducting interview is not like where you're doing what? Where you're trying to make a person go through difficult circumstances. Remember this thing, that conducting of an interview by an interviewer of the interviewee is a mutual understanding process where both should be what? They both should be comfortable. This is one of the premises, that to whom you're talking, to whom you are discussing, with whom you're discussing any issue, you need to do what? You need to make him comfortable that to the person to whom he's talking is understanding the issue, he knows the subject, and he is doing what? He is going to come up with a better thing. In other areas, like there are certain problems with a lot of people that they are unable to understand a certain issue, and then they talk to that concerned person. Is comparatively what? Is comparatively bit of a bad job. You have to do what? You have to understand the subject first, know the psyche of the people, and try to do what? Try to come up with the ideas which you must be presenting to your readers. One of the things that we must keep as an interviewer before going to the interview is that we should be listening more. The present trend among most of the journalists is that they tend to talk more themselves instead of letting the interviewee or the personality talk. So this is one of the things that we have to listen more. And they say that who cannot listen more always absorbs less. So you have to do what? You have to listen more. This is one of the things. Secondly, what we should be considering is the attire, the dress we are wearing while going to the person to be interviewed. As a personal instance,
جب بھی کبھی کسی شخص کے پاس جاتے ہیں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ صاحب کیسے ہیں اور ان کا پروفائل کیا ہے. فار انسٹنس اگر کوئی ریلیجس فگر ہے تو پریفر یہ کرنا چاہیے کہ ہم لوگ شلوار قمیض پہن کے چلے جائیں، کیونکہ آبویسلی ان کے نزدیک جو ہیں وہ کچھ ڈریس کے ساتھ پرابلمز ہو سکتی ہیں. ڈیفینیٹلی وہ آپ کو کہیں گے نہیں. یہ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ کو کہا نہیں جائے گا کہ آپ نے یہ کیا پہنا ہوا ہے، لیکن آپ کو ریئلائز خود کرنا پڑتا ہے کہ آپ جس شخص کے پاس جا رہے ہیں اس کے پروفائل کو دیکھتے ہوئے آپ اسی طرح کا اپنا ڈریس اپ ہو کے جائیں. یہ ایک بیسک چیز ہے جو کہ آپ کو سوچنی چاہیے. اور جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو چاہے آپ انگلش میڈیم سے بلانگ کرتے ہوں یا اردو میڈیم کے لیے انٹرویو کنڈکٹ کر رہے ہوں، آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ تھوڑا سا اس شخص کے ساتھ اپنی ریپو ڈیولپ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اس ایکویژن پہ لانے کے لیے آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ان کے لہجے میں، ان کی زبان میں ان سے بات کریں. لائک جس طرح میں نے ابھی کہا کہ ایک ریلیجس فگر کا آپ انٹرویو کرنے جاتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ آپ جو ہمارے گریٹنگ ورڈز ہیں، لائک اگر ہم السلام علیکم کہتے ہیں تو ہم اچھے طریقے سے السلام علیکم کہیں. بات یہ ہے کہ جب ہم نارملی کر رہے ہوتے ہیں تو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ السلام علیکم کا جواب اسی طرح دے کے آگے چل پڑتے ہیں. تو جب آپ ایسے کسی شخص کے پاس جائیں جو کہ ٹریڈیشنل ہے، ریلیجس ہے، تو وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ اسی طرح ہی جو ہے وہ بات کرنی چاہیے. جبکہ دوسری طرف اگر آپ کسی جو پروگریسو آدمی ہے اس کے پاس آپ انٹرویو کرنے جاتے ہیں تو پھر آپ کو تھوڑا سا اسی کی طرح اپنے آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے. اس کی وجہ بالکل یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو آل ٹوگیدر ٹرانسفارم کر لیں، بالکل یہ نہیں کہا جا رہا. لیکن جب آپ کسی شخص کے پاس جائیں تو بہتر یہی ہوتا ہے ہمیشہ کہ آپ اپنے آپ کو ان کے لیول پہ اور ان کو اپنے لیول پہ کمفرٹیبل کرنے کے لیے کہ گفتگو ہو سکے، بات چیت ہو سکے، آپ ان کے طرح بیہیو کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور بات ہے وہ یہ کہ جب آپ کسی شخص کے بات کریں تو آپ ان کی زبان میں بات کریں. اگر وہ اردو بول رہے ہیں تو آپ کوشش کیجئے کہ آپ اردو بولیے. اینڈ ایف the medium is English and that person is comfortable while speaking English, so ask questions in English, which is always very good for the interviewee, because when he is fluent in a language, for instance, if he is fluent in Urdu, so you should be doing what? You should be asking him questions in Urdu and in other language as well, because آپ کا جو بیسک پرپز ہے وہ پرپز تو یہی ہے نا کہ آپ نے انفارمیشن لینی ہے اور وہ انفارمیشن آگے آپ نے ریڈر کو پاس آن کرنی ہے، اور آپ جتنی انفارمیشن وہاں سے ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں وہ آپ کو کرنی چاہیے. اور ہمارے ہاں اسی طور کو جو ہے وہ اپنایا بھی جاتا ہے. انٹرویو کیا ہے؟ ایک لوز سی ڈیفینیشن اگر جنرلی ہم بات کریں تو یہی ہے کہ جی یو آسک کوسچنس ٹو ادر پیپل ٹو ڈو واٹ؟ ٹو گیٹ انفارمیشن. اگر اس کی ٹیکنیکلی آپ دیکھتے ہیں کہ آسکنگ کوسچنس ٹو obtain opinions, ideas اور اسپیشل انفارمیشن on a topic of interest from a prominent person or a recognized authority. یہ تو اس کی ایک اسٹرکٹ ڈیفینیشن ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم پچھلے جو لیکچرز ہیں ان میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ لازمی نہیں ہے کہ صرف اور صرف ہم انٹرویو کر رہے ہیں ایک ریکگنائزڈ آدمی کا، ایک ویل نون جو فگر ہے ہماری سوسائٹی کی یا ہمارے پالیٹکس کی یا پاکستان کی، ہم اسی سے بات کر رہے ہیں. نہیں، اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں. کوئی ایسا ایونٹ ہو گیا ہے جس میں کہ آپ نے کسی شخص سے بات کرنی ہے، کوئی ایسی ہیپننگ ہو گئی ہے کہ جو کوئی شخص اس کا وٹنس ہے، آئی وٹنس ہے. جب آپ نے اس سے بات کرنی ہے تو آپ نے انفارمیشن لینی ہے. سو آپ دونوں لیولز پہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. ویل ریکگنائزڈ لوگوں کے لیول پہ بھی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اور جو آرڈنری اسٹریٹا کے لوگ ہیں آپ ان سے بھی بات کر رہے ہوتے ہیں. یہی چیز ہوتی ہے جو کہ آپ نے اپنے فیچرز میں کرنی ہوتی ہے. اور ریممبر ون تھنگ
کہ فیچرز کے اندر آپ کی جو ایکسچینج آف اوپینینس ہے وہ ہر لیول پہ ہوتی ہے. کہیں پہ آپ کسی سوشل سیکٹر کے آدمی سے بات کر رہے ہیں, کہیں پہ آپ کسی آرڈنری فرام امنگ دا ماسز سے بات کر رہے ہیں, دین اس کے بعد آپ جو ہے وہ کسی ریکگنائزڈ پولیٹیکل فگر سے یا ادروائز جو بھی کوئی سوشل ایکٹیوسٹ ہیں آپ ان سے بات کر رہے ہیں. تو آپ کو ہمیشہ اپنے آپ کو اس لحاظ سے ٹیون کرنا پڑتا ہے. یو ہیو ٹو ورک یور سیلف اکارڈنگلی. ریمبر یور بیسک پرپز از ٹو پروکیور انفارمیشن. اور وہ انفارمیشن آپ نے کیسے لینی ہے, وہ ہر طریقے سے جو کہ آبویسلی جائز طریقہ اور جو بہتر طریقہ ہے وہ آپ نے استعمال کرنا ہے اور اس کو پازیٹیولی لینا ہے. پھر بات آ جاتی ہے کہ انٹرویوز کی کائنڈس کیا ہیں. ہم لوگ جو انٹرویوز کنڈکٹ کرتے ہیں ان کے مختلف جو ہیں وہ اقسام ہیں. فار انسٹنس انفارمیٹیو. سو انفارمیٹیو is what where you're talking about facts, you're talking about figures. Most of the time you're doing what? You are collecting data from the other people. How many changes have evolved over a period of time? What budget or what money was allocated for a particular project? So whenever you are conducting an interview for information, or you are conducting an informative interview, your data or your figure is more important. And under these circumstances, whenever you're writing these interviews, you're actually doing what? You are giving importance to those facts and figures. On the other hand, this informative type of interviews is also applied on those people who have witnessed any happening, any instance. So they are also a source of information, and one conducts interviews to get an eyewitness account. اس طرح آپ نے اخبارات میں بھی پڑھا ہوگا, انگلش جرنلزم میں تو ہم ایکسپریشن یوز کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو این آئی وٹنس, اور جبکہ دوسری طرف اردو میں جو ہے وہ چشمدید گواہ یا اس قسم کے ایکسپریشنز جو ہیں وہ یوز کیے جاتے ہیں. اور جب اس قسم کا کوئی انفارمیٹیو انٹرویو کنڈکٹ کیا جاتا ہے اور ہم اس کو لکھتے ہیں تو جو انفارمیشن ہے اس کو زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے. اگر فیکٹس اینڈ فگرس کے بارے میں انفارمیشن ہے تو ہم فیکٹس اور فگرس کو انٹرویو کے شروع میں لاتے ہیں. اور دوسری طرح جو ہے وہ یہ کہ جب ہم آئی وٹنس کی بات کرتے ہیں تو اس نے جو فیکٹس دیے ہوتے ہیں یا فگر کوئی بتائی ہوتی ہے ہم اس کو بھی انٹرویو کے شروع میں لاتے ہیں. دوسرا ہے اوپینینز لینے کے لیے انٹرویوز کنڈکٹ کرنا, اور اوپینین بیسڈ انٹرویوز اور اوپینینیٹڈ انٹرویوز وی کال دیز. In these interviews, actually, we are asking people, both prominent as well as the ordinary, about a certain happening. That happening can be of an international nature or of domestic nature. So, اس میں ہم opinion لیتے ہیں یا کسی domestic happening کے اوپر جب ہم opinion لیتے ہیں. اور جب ایسا کوئی انٹرویو لکھا جاتا ہے تو ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ایسے انٹرویو میں جو سب سے انٹرسٹنگ کامنٹ ہوتا ہے یا کوئی ایسی آبزرویشن دی جاتی ہے کسی بھی چیز کے اوپر, ہم اس کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں, اور وی کال اٹ ان انگلش ایز پلینگ اپ آف این ایسپیکٹ. تو ہم اس ایسپیکٹ کو جو ہے وہ پلے اپ کرتے ہیں. تیسرا جو ہے وہ پرسنالٹی بیسڈ انٹرویوز ہوتے ہیں, جو کہ پاکستان میں واٹ آئی بلیو از کہ پاکستان میں وہ سب سے زیادہ پاپولر ہیں, کیونکہ لوگ جو ہیں وہ پرسنالٹیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. جو دوسری ٹائپ میں نے آپ کو بتائی تھی اوپینین والی, اس میں جو پولیٹیکل اور جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں وہ زیادہ تر فال کرتے ہیں. جو پرسنالٹی بیسڈ انٹرویوز ہوتے ہیں اس میں عام آدمی بھی اس میں فال کرتا ہے. وہ اس طرح کہ اگر کسی اسٹوڈنٹ نے کچھ ایسا اسکور جو ہے وہ کیا ہے, لائک یونیورسٹی میں یا بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن میں ٹاپ کیا ہے, یا اسی طرح ہی میڈیکل میں ٹاپ کیا یا کسی اور انسٹیٹیوشن میں بھی ٹاپ کیا, تو اس اسٹوڈنٹ کا جو پروفائل ہے پرسنالٹی بیسڈ انٹرویو جو ہے وہ کیا جاتا ہے. انڈر دیز سرکمسٹانسز جب ہم پرسنالٹی بیسڈ انٹرویو کرتے ہیں تو اس میں موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جو کسی بھی انڈیویجول کا سب سے امپورٹنٹ یا سب سے گلیئرنگ جو ایسپیکٹ ہے اس کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں. سو what we do is that in personality based interviews, when we are talking when we are interviewing prominent personality, we are actually doing what? We are actually highlighting
the various facts about his personality, his interests and activities. This is what it is. دوسرا, جب ہم کسی آرڈنری آدمی کی بات کرتے ہیں تو آرڈنری آدمی ہمیشہ پرسنالٹی بیسڈ انٹرویوز میں اس ٹائم پہ سامنے آتے ہیں جب دے ہیو ڈن سم تھنگ ایکسٹرا آرڈنری. تو موسٹلی یہی 3 ٹائپس ہیں جو کہ ہم انٹرویوز میں رکھتے ہیں. اب ہم ایک اور امپورٹنٹ ایسپیکٹ کی طرف آتے ہیں آج کے لیکچر کا. وہ ہے کہ انٹرویو کے لیے ارینج کیسے کیا جاتا ہے. فرینکلی آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کا یہ ویو ہے کہ almost every person is ready for an interview. It is not the case. Probably at an ordinary level it is so, where people like to see themselves in the newspapers or the politicians as they are being accused of, that they love to be part of the media. On the other hand, a few of the socialites are also part of the same what we call is the opinion. But it is not the case, especially when you're doing a very serious job and doing a serious job to the tune of feature writing. Then there we face certain problems to such an extent that the people whom we could talk, whom we consider that they are real experts, people who are thought that they can come up with certain good things, not run of the mill stuff, وہ پھر ہمارے لیے ایشو ہو جاتا ہے. ان کو کیچ کرنا, ان سے ٹائم لینا, یہ ایک ایشو ہے. تو اس کے لیے ہمیں خاصی تگ و دو بھی کرنی پڑتی ہے. اینڈ وی ہیو ٹو سم ٹائمز ریئلی ویٹ فار ڈیز اف ناٹ آورس. تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلا جو چیز ہے وہ کرنی پڑتی ہے اپوائنٹمنٹ ان ایڈوانس. ریمبر ون تھنگ, that whenever you are talking to somebody or when you want to interview somebody, it is better that he is mentally prepared. It is better to talk to a person who is mentally prepared on a particular subject. So آپ اپوائنٹمنٹ ان ایڈوانس لیتے ہیں, آپ کال کیجئے, اور موسٹلی جو ہے وہ لوگ جو ہیں آج کل کے الیکٹرانک دور میں جو ہے وہ ایک کال پہ اویلیبل ہوتے ہیں. آپ کال کرتے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ انٹرویو کی جو ٹائم ہے وہ دے دیا جاتا ہے. اور ہمیشہ یہ ایڈوانس کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کی ڈیڈ لائن سے ایک دن پہلے یا 24 آورس یا 48 آورس جس طرح بھی آپ اگر پہلے کریں گے تو دیر از اے پاسبلٹی کہ آپ کی ادھر ڈیڈ لائن ہوگی اینڈ یو وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ, سینڈ سم تھنگ ان ٹو دا پرنٹنگ. اس کے ساتھ یہ نتیجہ نکلے گا کہ آپ وہاں پہ اس ڈیڈ لائن کو میٹ نہیں کر سکیں گے. تو ان ایڈوانس کرنا چاہیے. آپ کو اگر آج ڈیڈ لائن ملی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ان لوگوں کا انٹرویو کرنا ہے, آپ نے ان لوگوں سے بات کرنی ہے, تو بہتر ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ آپ ان لوگوں سے ایڈوانس میں جو ہے وہ ٹائم رکھیں. میں اسٹریس اس پوائنٹ پہ اس لیے کر رہا ہوں کہ موسٹ آف دا ٹائم موسٹ آف دا جرنلسٹ دے کی ناٹ گیٹ ہولڈ آف دی پراپر پرسن, اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا وہ پرٹیکولر پیس آف رائٹنگ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے, وہ اتنا اچھا نہیں آتا جتنا کہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے. کیپ دس تھنگ ان ٹائم. اب وہ کس طرح ہوتا ہے؟ آپ کال کرتے ہیں کسی بھی شخص سے. اب جب کال کرتے ہیں تو آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ سر میں فلاں شخص, کوئی آپ اپنا نام لیتے ہیں, آپ اپنا ڈیزیگنیشن بتاتے ہیں جو بھی آپ کی کسی آرگنائزیشن میں ہے, آپ اس آرگنائزیشن کا کلیئرلی نام بتاتے ہیں. میں آپ سے فلاں چیز کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. اس میں 2 طریقے پھر آ جاتے ہیں. یا تو وہ صاحب کہیں گے کہ جی میں فلاں دن بزی ہوں, آپ میرے پاس فلاں ٹائم پہ آ جائیں. لیکن اس میں جو چیز آپ کو مد نظر رکھنی ہوتی ہے وہ یہ کہ جب بھی آپ نے انٹرویو کسی بھی شخص کا کرنا ہے تو آپ نے اس کی کنوینئنس دیکھنی ہے. ایک چیز کو جس کو کہ ہم لوگ یوزولی ڈسکریج کرتے ہیں وہ یہ کہ کسی شخص کو اگر آپ اخبار کے آفس میں بلا کے انٹرویو کرتے ہیں تو اس کے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں اور کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں. نقصانات میں تو یہ چیز آ سکتی ہے کہ شاید وہ صاحب وہاں پہ بات کرتے ہوئے کمفرٹیبل نہ ہوں, اور وہ یہ سوچتے ہوں کہ شاید میں اتنے سارے لوگوں کے سامنے اتنا اس چیز کے بارے میں زیادہ بات نہیں کر سکتا. کوئی بھی کنٹروورشل سبجیکٹ ہو سکتا ہے. جبکہ دوسری طرف آپ کو جو فائدہ ہو سکتا ہے کہ یو آر ایٹ یور ہوم گراؤنڈ, اور اس آپ ہوم گراؤنڈ کا
فائدہ لے سکتے ہیں کہ آپ وہاں پہ تصویریں اچھے طریقے سے کھنچوا سکتے ہیں، یا آپ جو ہیں وہ اس میٹنگ سے پہلے کا جو ہے وہ آپ انوائرمنٹ اپنی جو ہے وہ اپنی پسند کے مطابق کر سکتے ہیں. لیکن پریفرنس جو ہے وہ ایک انٹرویوئی کی ہوتی ہے کہ وہ کہاں پہ انٹرویو کرنا چاہتے ہیں اور وہ ان کا کہاں پہ وہ اپنے آپ کو کنوینئنٹ سمجھتے ہیں. البتہ اگر وہ آپ کو چوائس دیتے ہیں تو پھر آپ اپنی چوائس استعمال کر سکتے ہیں. لیکن دفتر جو ہے، اخبار کا آپ کا اپنا دفتر، اس کو کسی حد تک اوائڈ کرنا چاہیے کہ بہت ٹو اینڈ فرو موشن ہوتی ہے، لوگ آتے جاتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اٹینشن ڈائیورٹ جو ہے وہ لازمی ہوتی ہے. سو دس از ون آف دا تھنگس. اور جب آپ کسی شخص کو کال کرتے ہیں، آپ اپنا نام، اپنا ڈیزگنیشن، اپنی اخبار کا نام یا جو بھی آپ میگزین کر رہے ہیں اس کا نام کلیئرلی بتائیے. جب آپ کا ٹائم سیٹل ہو تو وہ ٹائم جو ہے اور جو جگہ ہے اس کو ریپیٹ کر کے کنفرم کر لیجئے، سو دیٹ دیر از نو ایمبیگوٹی اباؤٹ اٹ. بیکاز موسٹ آف دا ٹائم اف دیر از اے پرابلم while you're talking on telephone, then it can be misunderstanding and it can cost you the interview, plus it can damage your reputation as a journalist, considering the fact that you miss something which you should not. So this is one of the things as well. Secondly, آپ جب بھی کسی شخص کا انٹرویو لینے جاتے ہیں، آپ کو پرابلم آ رہی ہے ٹائم لینے میں، تو آپ کو اگر 2 دفعہ کال کرنا پڑتی ہے، 3 دفعہ کال کرنا پڑتی ہے، کال لازمی کیجیے. اگر وہ کہتے ہیں کہ جی اس ٹائم پہ اویلیبل نہیں ہے، آپ 2 گھنٹے بعد کال کر لیجئے، آپ کال کیجیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ 2-3 دفعہ کال کریں گے تو وہ صاحب جو ہیں وہ آپ کو اویلیبل بھی ہو جائیں گے. اینڈ وی یوزلی بلیو ان ون تھنگ، اینڈ دیٹ از that if a person is not available and if he is really a busy man, then he must have something, an information which is not usually available to the other people. یہ نہیں ہو سکتا کہ جی ہر شخص جو ہے وہ اپنی امپورٹنس بڑھانے کے لیے آپ کو ٹائم نہیں دے رہا، یہ بہت کم ہوتا ہے. تو یہ آپ کو جو چیز ہے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ٹائم نہیں مل رہا تو آپ کو کسی بھی طور کوئی نیگیٹو ٹیکٹک استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نیگیٹو ٹیکٹک سے مراد یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی میں یہ خبر چھاپ رہا ہوں، اگر آپ انٹرویو نہیں دیں گے تو میں یہ خبر چھاپ دوں گا یا میں یہ فیچر چھاپ دوں گا. ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے، یہ انیتھیکل ہے، امورل ہے. ہاں، ایک چیز ہم لوگ بعض اوقات سوچتے بھی ہیں اور بعض اوقات کر بھی لیتے ہیں جو کہ پروفیشنل کسی حد تک ہے بھی اور نہیں بھی، لیکن اس کی ایز سچ ممانعت بھی نہیں ہے. فار انسٹنس، آپ کے پروفیشن میں کوئی صاحب ایسے ہیں جن کے کہ کسی پرومیننٹ پرسنالٹی کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، تو اگر وہ صاحب پرومیننٹ پرسنالٹی جن کا کہ آپ انٹرویو کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کو اویلیبل نہیں ہوتے، تو بہتر ہے آپ اپنے کولیگ کا جو ہے وہ ریفرنس استعمال کر لیں، یا آپ اپنے کولیگ کو کہہ دیں یا آپ اپنے دوست کو کہہ دیں کہ بھائی مجھے ان سے ٹائم لے دیں، وچ از فیئر انف، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. تو دس از آلسو ون آف دا تھنگس. دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ جب آپ کسی شخص سے انٹرویو کا ٹائم لیتے ہیں تو جو انفورسین سرکمسٹانسز ہوتے ہیں ان کو لازمی مد نظر رکھیے. آپ نے اگر 3 بجے کا ٹائم لیا ہے تو آپ یہ مت سوچیے کہ یار یہ رستہ 15 منٹ کا ہے یا 20 منٹ کا ہے تو میں ان 15-20 منٹ میں جو ہے وہ وہاں پہنچ جاؤں گا. کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، ٹریفک جیم بھی ہو سکتا ہے، آپ کی جو وہیکل ہے وہ خراب ہو سکتی ہے یا پنکچر ہو سکتی ہے. تو اتنا مارجن لازمی رکھیے کہ آپ جو ہیں وہ وہاں پہ پہنچ جائیں. کیونکہ جب آپ کسی شخص کو جا کے کہیں گے کہ جی آئی ایم سوری آئی کوڈ ناٹ ریچ ان ٹائم بیکاز آف دا ٹریفک جیم، then probably the other person will think that this gentleman is not giving me due importance, and there you will damage your impression. So one of the things is that always keep those unforeseen circumstances in your mind. انفورسین سرکمسٹانسز کو ہم لازمی ایز جرنلسٹ ہم مد نظر رکھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم لوگ ان چیزوں کو نہیں دیکھیں گے، یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں وہ آپ کا امپریشن خراب کرتی ہیں. آپ لیٹ پہنچے ہیں یا جب آپ وہاں پہ پہنچے ہیں تو آپ کے پاس اپنا بال پوائنٹ نہیں ہے، آپ رستے میں گرائے ہیں، تو یہ ان چیزوں کو آپ لازمی ان کا جو ہے وہ خیال کیا کیجیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ
آپ جس شخص سے ملنے جا رہے ہیں آپ کو شاید ان کے ٹیمپرامنٹ کا نہیں پتہ، آپ اپنی جگہ پہ امیکولیٹ ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ ایک بہت ضروری چیز ہے، اور لیٹ ہونا بہت برا سمجھا جاتا ہے، اور موسٹ آف دا ٹائم جن صاحب سے آپ نے انٹرویو کا ٹائم لیا ہوتا ہے وہ اوبویسلی اپنے بزی شیڈیول سے آپ کو ٹائم نکال کے دیتے ہیں. یو شوڈ بی always very careful about it. Second thing which is important in your preparation is your own preparation of the questionnaire. جو آپ نے questionnaire ڈیولپ کرنا ہے اور وہاں پہ جانا ہے، اس کے دو طریقے ہیں. وہ یہ کہ ایک تو آپ کو جو جس ایشو پہ بات کرنی ہے آپ کو، وہ اس کی کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، اور وہ کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے. Again, I'll say one thing, that you are a reader first, then a writer. آپ پڑھیں، آپ دوسرے لوگوں سے بات بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ اس چیز کو دیکھا ہے، آپ اس چیز کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک جو چیز ہے وہ یہ کہ جس شخص کا آپ انٹرویو کرنے جا رہے ہیں، obviously موسٹ آف دا ٹائم ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس شخص کا آپ انٹرویو کرنے جا رہے ہوتے ہیں ان کا انٹرویو کسی نہ کسی نے اپنے اخبار کے لیے کیا ہوتا ہے. تو ان ایڈوانس پریپریشن یہ بھی ہے کہ آپ یہ جانتے ہوں کہ آپ کس شخص کے پاس انٹرویو کرنے جا رہے ہیں. تو آپ سب سے پہلے سرٹن ہوں کہ آپ کا سبجیکٹ کیا ہے، آپ نے کس ایسپیکٹ پہ یا کس اینگل سے بات کرنی ہے، اور آپ کو اس سبجیکٹ کی کتنی انفارمیشن چاہیے. دس از ون آف دا پرائمری تھنگس. سیکنڈلی، آپ کو ایک جو ڈیفینیٹ سبجیکٹ آپ نے چوز کیا ہے اس کے اوپر کمانڈ ہونی چاہیے، اور آپ کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ جب آپ بات کر رہے ہوں تو دوسرے شخص کو یہ آئیڈیا ہو کہ ان صاحب کو انفارمیشن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بات کرتے ہوئے اگر وہ سمجھتے ہیں یا آپ کے چہرے پہ ایسی کوئی ایکسپریشن آتا ہے جس سے یہ لگ رہا ہو کہ آپ نے یہ بات سمجھی نہیں، تو دوسرا شخص انکمفرٹیبل محسوس کرتا ہے. تو ون آف دا تھنگز از دیٹ یو آر ہیونگ فل انڈرسٹینڈنگ آف دیٹ پرٹیکولر سبجیکٹ. جب آپ کو اس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اس پرٹیکولر سبجیکٹ کی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو آپ کو انٹرویو دے رہا ہے وہ شخص آپ کے ساتھ بات کرنا کمفرٹیبل محسوس کرتا ہے کہ یار میں ایک ایسے شخص سے بات کر رہا ہوں جس کو کہ سمجھ آتی ہے. دس از آلسو ٹو بی کیپٹ ان مائنڈ. پرسنالٹی بیسڈ انٹرویو کے لیے آپ کو یہ ضروری ہے دیٹ یو نو دا پرسن. اور جب آپ جانتے ہوں گے کہ ان صاحب کی اکامپلشمنٹس کیا ہیں، ان صاحب کے مختلف چیزوں کے بارے میں اوپینینز کیا ہیں، ان کی لائکس اور ڈس لائکس کیا ہیں، ان کے پرسنالٹی ٹریٹس کیا ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ بہتر طور پر کسی شخص سے بات کر سکتے ہیں. لائک اب اپنے جو اراؤنڈ ایگزامپلس ہیں انہی کو دیکھ لیجئے کہ when you are talking to your family members, you can say something or you can talk to that particular person very comfortably when you know about him. If you do not know anything, then obviously you are always in a bad situation. اس کے علاوہ جو ایک چیز ہم لوگ مد نظر رکھتے ہیں کہ فار انسٹنس اگر آپ کسی رائٹر کا یا کسی ناولسٹ کا انٹرویو کرنے جاتے ہیں تو آپ کو جو ان کے ورکس ہیں یا جو بھی انہوں نے ابھی تک کام کیا ہے، پینٹر ہیں تو آپ جو ان کی پینٹنگز ہیں جو بھی انہوں نے ابھی تک کی ہوئی ہیں، آپ کو ان کے بارے میں آئیڈیا ہونا چاہیے. رائٹر کا اگر آپ انٹرویو کرنے جا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، اگر آپ نے ان کی کوئی کتاب پڑھی ہوئی ہے تو کم از کم آپ جا کے ان کے ساتھ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ سر میں نے آپ کی وہ فلاں کتاب پڑھی تھی. اگر آپ کسی شاعر کا انٹرویو کرنے جاتے ہیں تو obviously you can say کہ شاعر I have read your poetry and I like it. Obviously when you talk to a person in this tone, he's always doing what? He's always considering you that you are part of the same clan. تو اس کا کمفرٹ لیول جو ہے وہ آپ کے ساتھ بڑھ جاتا ہے. یہ ضروری چیز ہے کہ آپ اپنا جو ایکویژن ہے وہ ان کے ساتھ کیسے ڈیولپ کرتے ہیں. انفارمیشن کیسے حاصل کی جا سکتی ہے.
ایک تو آپ کے جو کولیگز ہیں، جو آپ کے ساتھ دوسرے لوگ ہیں، آپ ان سے بات کر سکتے ہیں. پھر آرٹیکلز موجود ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے اوپر، رائٹر ہے، بہت سارے آرٹیکلز شاید ان کے اوپر لکھے جا چکے ہوں، بکس لکھی جا چکی ہوں، ان کے اوپر لکھی جا چکی ہوں، یا انہوں نے خود لکھی ہوں. دس از واٹ اٹ از. میں نے جس طرح بات کی کہ اگر آپ نے بک پڑھی ہوئی، اگر آپ نے بک نہیں پڑھی ہوئی تو یہ کوئی ایسا سچ بڑا ایشو نہیں ہے. آپ جو ہیں وہ کچھ آئیڈیا لے سکتے ہیں، کچھ بات کر سکتے ہیں کسی سے کہ فلاں رائٹر کا میں نے انٹرویو کرنا ہے، ان کی کون کون سی بکس ہیں، وہ ان کے سبجیکٹس کیا ہیں. لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ اتنی تھوڑی سی ایفرٹ کرنے کے بعد وہاں پہ جا کے یہ کہہ دیں کہ جی میں نے آپ کی بکس پڑھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، یہ بالکل نہیں. لیکن آپ سبجیکٹ ڈسکس کیجئے ان سے کہ آپ کے یہ سبجیکٹس ہیں، آپ نے یہ بات کی ہوئی ہے. سو بیسیکلی آپ کو اپنے اندر اتنا کانفیڈنس آ جائے گا یہ سارا کچھ کرنے کے بعد کہ آپ انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر دیں گے کہ آپ جس شخص سے بات کرنے جا رہے ہیں ان صاحب کی کیا کیا کوالیفیکیشنز ہیں، ان کے کیا کیا آئیڈیلز ہیں، ان کے کیا کیا اوپینینز ہیں. ٹھیک ہے، دس از واٹ اٹ از. آپ کو یہ چیز جو ہے وہ لازمی ذہن میں رکھنی چاہیے. اس کے علاوہ آپ دو طریقے استعمال کرتے ہیں، اردو میڈیم میں بھی اور انگلش میں بھی، کہ یا تو آپ انٹرویو ریکارڈ کرتے ہیں یا آپ لکھتے ہیں. آپ کا یہ بھی کمفرٹ لیول ہے کہ آپ ایک انٹرویو لکھیں، اس کے بعد ٹرانسکرائب کریں. کچھ لوگ نہیں کرتے ہیں. اچھی چیز یہ ہے جو کہ آلموسٹ پرفیکٹ ہے، وہ ہے انٹرویو ریکارڈ کرنا. When you record an interview, obviously you're doing what? You're having everything with you, whatsoever that person has said, whatsoever he feels about. Even if you have missed a point, تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ اس کیسٹ کو جو ہے وہ ریوائنڈ کر کے سن سکتے ہیں، جو کہ ایک اچھی چیز کنسیڈر کی جاتی ہے. دوسری ٹائپ obviously جو ہے وہ کہ آپ لکھ سکتے ہیں. پہلے ہم بات کریں گے کہ ریکارڈنگ انٹرویوز کے ڈوز اور ڈونٹس کیا ہیں. لائک وین ایور یو آر گوئنگ ٹو ریکارڈ دی انٹرویو، یو مسٹ بی ہیونگ ایٹ لیسٹ properly functional recorder with you. Check it first. Its batteries should be rightly placed and you should have extra pair of batteries. یہ نہ ہو کہ آپ کا انٹرویو درمیان میں پہنچا، آپ کے جو بیٹریز ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں. Have an extra cassette. شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ وہ صاحب جو ہیں وہ آپ سے آدھا گھنٹہ بات کریں گے یا 45 منٹ بات کریں گے. نتیجہ اس کا یہ بھی نکل سکتا ہے کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، وہ صاحب ڈائیگریس کر گئے ہیں کسی اور سبجیکٹ کے اوپر، بات چلتی سے چلتی اس سبجیکٹ سے دور ہٹ گئی ہے اور آپ کے پاس دوسری کیسٹ نہیں ہے. تو ہیو ایکسٹرا کیسٹ ود یو وچ از آلویز گڈ. اس کے علاوہ جو ایک چیز آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے، اور موسٹ آف دا ٹائم بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ ایشو ہو جاتا ہے، کچھ لوگ ویسے ہی جس طرح کچھ لوگ کیمرے کے سامنے بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، کچھ لوگ ریکارڈنگ کرواتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں. موسٹلی ان میں سے لوگ وہی ہوتے ہیں جنہوں نے کوئی کنٹروورشل بات کرنا ہوتی ہے یا انہوں نے کسی کے بارے میں کوئی پروپیگنڈا کرنا ہوتا ہے، تو اس کا جو ہے وہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ صاحب تھوڑے سے کھچ کے بات کرتے ہیں. ہی از ریزروڈ while talking and consequently what happens, he is not coming up with his own self. اس کا ایک نقصان یہ ہے، لیکن میرے نزدیک اس کا فائدہ زیادہ ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کے لیے بھی یہ آسانی ہوتی ہے کہ آپ اس ٹیپ ریکارڈر کو بار بار سن سکتے ہیں. آپ کو کہیں پہ کنفیوژن ہے، آپ اس کنفیوژن کو دور بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے جب آپ کے پاس ٹیپ ریکارڈر ہے تو آپ لکھیں کچھ نہیں. آپ کو پوائنٹس ساتھ ساتھ لینے چاہیے، آپ کو لکھنا بھی چاہیے. آبویسلی جب آپ کے پاس ٹیپ ریکارڈر ہے تو پھر آپ لکھتے کم ہیں، لکھنا لازمی چاہیے، سو دیٹ کہ گاڈ فوربیڈ any untoward incident happens. You either lose your tape recorder or your recorder is not working. تو اس کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ آپ وہ انفارمیشن لوز کر سکتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ جب آپ ٹیپ ریکارڈر استعمال کر رہے ہوں آپ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لکھ بھی رہے ہوں. سبجیکٹ کے اوپر پریپیئر کرنا، ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی.
جب آپ سبجیکٹ کے اوپر پریپیئر کریں اپنے آپ کو تو آپ کو جتنا ممکن ہو سکے آپ اتنا لرن بھی کریں. پھر انفارمیشن گیدر کریں، جو بھی پیپل ہو آر اراؤنڈ یو ان سے بات کریں. ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے جس کو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہم سب کو مد نظر رکھنی چاہیے اور ہم لوگ جو ہیں وہ اس کو بہتر طور پر کر بھی سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ ایک کویشچن ایئر ڈیولپ کیجئے. آپ کے سامنے کویشچنز پڑے ہوں اور آپ نے وہ اس سے پہلے پریپیئر کر لیے ہوئے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب آپ کے پاس کویشچنز موجود ہوتے ہیں آپ کے ذہن سے کوئی چیز سلپ نہیں کرتی. پریپیئر اے کویشچن ایئر وچ از آلویز گڈ فار یو. کہ آپ کے ہاتھ میں انفارمیشن ہے، آپ وہ پوچھ سکتے ہیں، پھر آپ کوئی ایسا اینگل مس نہیں کرتے بجائے کہ آپ کے پاس کچھ بھی ریٹن نہ ہو اور آپ وہ کام کر رہے ہیں. ایک اور چیز، جب آپ کویشچن ایئر پریپیئر کریں تو آپ کے کویشچنز ہمیشہ ریلیونٹ ہونے چاہیے. وہ ریلیونٹ کویشچنز جو ہیں دوز آر ایکچولی دوز آر یور سبجیکٹ. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا کویشچن ایئر ہے وہ کرونولوجیکل اور ایونٹ وائز ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ پرانی بات ابھی پوچھ رہے ہیں، پھر فیوچر پہ آ جاتے ہیں، پھر پریزنٹ پہ چلے جاتے ہیں اور پھر پاسٹ پہ چلے جاتے ہیں. تو کرونولوجیکل آرڈر ہونا چاہیے. اور سیکنڈلی جو ایونٹس جس طرح ہوئے ہیں اسی جو کرونالوجی ہے اسی کو آپ فالو کریں. اس سے یہ ہوگا کہ جو صاحب آپ کو انٹرویو دے رہے ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہوگی ان ایونٹس کو اسی طرح ہی ان کے اوپر بات کرنا. کویشچن ایئر ہے آپ کا، اس میں سیکنڈلی ایک اور چیز جو زیادہ رکھنی چاہیے کہ وہ آپ کا ریڈر جو ہے وہ کیا چاہ رہا ہے. ڈونٹ forget یور ریڈر ان یور کویشچن ایئر. ٹھیک ہے آپ کے اپنے بھی ایموشنز ہوتے ہیں، آپ کے اپنے بھی فیلنگز ہوتی ہیں، لیکن ان کو ذرا کم لائیے اور جو ریڈر کو آپ نے انفارمیشن دینی ہے اس کے اوپر زیادہ بات کیجیے. سیکنڈلی ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ ہے، معذرت کے ساتھ میں اس کو بہت برا سمجھتا ہوں اور وہ ایسا ہے بھی، کہ آپ لوگوں سے جب انٹرویو کرنے جاتے ہیں تو کئی لوگ ان سے امبیرسنگ کویشچنز کرتے ہیں جن کا کہ شاید اس دن اس سبجیکٹ سے ریلیشن کوئی نہیں ہوتا ہے، وہ ریلیونٹ نہیں ہوتے ہیں. ایسی سچویشن کو اوائڈ کرنا چاہیے. پرسنل کویشچنز نہیں پوچھنے چاہیے، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جو مشکل سوال ہیں یا جو آپ کے سبجیکٹ کے سوال ہیں وہ آپ ان سے نہ پوچھیں. آپ کسی شخص سے پوچھ سکتے ہیں کہ جی آپ گورنمنٹ فنکشنری ہیں اور آپ اتنے اچھے پورٹ فولیو کے ساتھ جو ہے وہ گورنمنٹ کو سرو کر رہے ہیں، آپ کی اچیومنٹس کیا ہیں، آپ نے ابھی تک کیا کیا ہے. آپ ایسے کویشچنز لازمی کر سکتے ہیں بجائے کہ آپ جو ہیں وہ پرسنل یا امبیرسنگ کویشچنز یا فیملی کویشچنز کریں. اوائڈ دیز کویشچنز. یس، جب آپ پرسنالٹی بیسڈ انٹرویو کر رہے ہو تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ جی آپ کے بچے کیا کرتے ہیں، کہاں پہ ہیں، اور انہوں نے ایجوکیشن کہاں تک حاصل کیا. وہ پرسنالٹی بیسڈ انٹرویوز ہوتے ہیں اور وہاں پہ دوسرے لوگ کہہ بھی دیتے ہیں، بتا بھی دیتے ہیں، کیونکہ آپ نے ان کو ان ایڈوانس بتایا ہوتا ہے کہ جی آپ نے اس سبجیکٹ پہ بات کرنی ہے اور آپ نے اس اینگل سے بات کرنی ہے. آپ نے انٹرویو جو ہے وہ فیملی انٹرویو کرنا ہے تو وہاں پہ وہ بات آپ سے کر بھی لیتے ہیں. اگر آپ اوپینینز کے لیے یا کامنٹس لینے کے لیے یا کوئی سبجیکٹ ڈسکس کرنے کے لیے آپ گئے ہیں تو obviously it will be bad on your part if you will be asking personal or family questions or embarrassing questions. ایک اور چیز، never ask those questions with answers yes or no. آپ کوئی ایسے سوال ان سے مت کیجئے کہ جس کا جواب صرف yes اور no ہو. آپ جاننے کے لیے ان سے پوچھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کا اگلا اٹیچڈ کوشچن بھی ہونا چاہیے کہ کیا آپ نے ایسا کیا تھا، اگر آپ نے ایسا کیا تھا تو اس کی وجوہات کیا تھیں. وی کال دیز اوپن اینڈیڈ کویشچنس. کلوز اینڈیڈ کویشچنس نہیں کرنے چاہیے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کنورسیشن جو ہے دیٹ ڈز ناٹ رول آن اینڈ دی پرسن ڈز ناٹ کم اپ ود دی ایکچوئل سیلف. دس از آلسو امپورٹنٹ. کویشچنز جو ہیں وہ آپ کیسے ہونا چاہیے کہ جو آپ کو جواب چاہیے، جو آپ کو انفارمیشن چاہیے اس کو لینے کے لیے آپ کویشچنز پریپیئر کریں بجائے کہ آپ جو ہے وہ انفارمیشن نہ لے سکیں. اور ہمیشہ اپنے ساتھ جو ہے وہ نوٹ بک ہے وہ اس کو کیری کرتے وقت آپ اس کے اوپر بریفس لکھ لیجئے کہ یہ میرے جو ہیں یہ میں نے کویشچنز صرف یس اور نو میں لے لینے ہیں، سو دیٹ کہ آپ کو کسی شخص کے اس پرٹیکولر ایسپیکٹ کے بارے میں اچھی طرح آئیڈیا ہو جائے. اور بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی جو اپروچ ہے اس کو اپنے سامنے لازمی رکھیے تاکہ آپ کو آسانی ہو انٹرویو کرنے میں. اس کے ساتھ ساتھ جرنلزم میں ایک اور چیز جو کہ آج کل خاصی پاپولر ہے وہ یہ
کہ ٹیلی فون پہ جو انٹرویوز کیے جاتے ہیں یا ٹیلی انٹرویوز جو ہیں وہ ہم کنڈکٹ کرتے ہیں، اس کی دو وجوہات ہیں. جب ہم ڈیلی بیس پہ اخبار کے لیے امیجیٹلی ہم نے کوئی فیچر دینا ہے یا امیجیٹلی ہمیں کامنٹس چاہیے یا ہمیں صرف ایک دو پیراگرافس کے کامنٹ چاہیے، تو آپ کسی شخص پہ ٹیلی فون پہ بات کر سکتے ہیں. آپ بہتر ہے کہ آپ ان سے ٹیلی فون پہ بات کر لیں، کیونکہ آپ کا جانا، وہاں سے واپس آنا یا ان صاحب کو ٹائم دینا، وہ تھوڑا سا آلویز اٹس اے بٹ ٹیڈیس جاب، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دونوں طرف کا ٹائم ضائع ہوتا ہے. آپ نے اگر چھوٹا انٹرویو کرنا ہے تو آپ ٹیلی فون پہ بات کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا ٹیلی فون جو آپریٹس ہے دیٹ شوڈ بی پراپرلی ورکنگ، اور آپ کو اس میں سننے میں کوئی پرابلم نہ آ رہی ہو، اور دوسرے صاحب جو ہیں ان کو بھی آپ کی جو ہے نا وہ کوئی پرابلم نہیں آنی چاہیے. آپ جو جب بھی فون کریں تو آپ ان کو اچھے طریقے سے اپنا نام، آرگنائزیشن اور سبجیکٹ لازمی بتائیے، سو دیٹ کہ دی ادر پرسن از آلویز کمفرٹیبل. اس کا جو ہمیں ڈفرینس نظر آتا ہے ٹیلی فون میں اور فیس ٹو فیس میں، وہ یہ ہے کہ فیس ٹو فیس جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ زیادہ ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. ٹیلی فون پہ جب آپ بات کرتے ہیں تو آبویسلی چھوٹی، مختصر اور ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں. دوسری طرف ٹیلی فون پہ جب آپ بات کریں تو اگر کوئی صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ نے کس چیز پہ بات کرنی ہے، تو آپ انہیں بتائیے کہ جی آپ نے اس چیز پہ بات کرنی ہے. اگر وہ اسی ٹائم پہ راضی ہوں، اف ہی ایگریز کہ یو کین ٹاک آن، سو یو کین ٹاک امیجیٹلی. بٹ اف دیٹ پرسن سیز کہ اوکے کین یو کال می آفٹر 10 minutes or 15 minutes، it also shows that he might be needing time to to concentrate on the subject, to know something about the subject. So give him time, which is fair enough. It is not bad that if somebody is asking کہ جی میں نے ابھی وہ چیز دیکھی نہیں ہے. فار انسٹنس اگر آپ بجٹ پہ کامنٹ لینا چاہتے ہیں تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں نے ابھی بجٹ دیکھا نہیں ہے یا بجٹ کی میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے، کائنڈلی کال می آفٹر 30 minutes سو دیٹ کہ میں بجٹ کے مختلف اینگلز جو ہیں وہ دیکھ لوں، پھر میں آپ سے شاید اس پہ بارے میں بات کر سکوں، وچ از آلویز گڈ. اینڈ کوائٹ اے فیو پیپل ہو آر آنیسٹ اینڈ دے گیو یو سبسٹینشیل انفارمیشن، دے ڈو سچ اے تھنگ. دوسرا، جب آپ کسی شخص سے بات کرتے ہیں تو آپ ان سے پلیزنٹلی بات کیجئے اور اپنی جو جلدی ہے وہ مت دکھائیے، کیونکہ آپ نے انفارمیشن لینی ہے، انہوں نے انفارمیشن نہیں لینی. ٹیلی فون پہ جب آپ انٹرویو کریں تو ایک چیز میں ریپیٹ کیے دیتا ہوں جو کہ موسٹلی پرابلم ہوتی ہے، وہ یہ کہ اپنا نام کلیئرلی بتائیے، اپنا ڈیزیگنیشن، اپنی آرگنائزیشن کا نام بھی کلیئرلی بتائیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرپز ہے یہ چیزیں کلیئر ہونی چاہیے. کیونکہ جب آپ سے ایک انٹرویو جو ہے وہ آپ سے آپ کا نام لے کے بات کرے گا تو کمفرٹ لیول جو ہے وہ زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. آپ سر کہہ کے بات کر سکتے ہیں، جناب کہہ کے بات کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ انٹرویو دینے والے صاحب ہیں وہ آپ سے آپ کا نام لے کے بات کریں گے تو ایک کمفرٹ لیول زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور اٹ از آلویز گڈ. جو کوشچنس ہیں وہ آپ کے بریف ہونے چاہیے جب آپ ٹیلی فون پہ بات کر رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو فیس انٹرویوز. اور آپ بات کرتے وقت جو ہے وہ ایک چیز کا لازمی خیال رکھیے کہ آپ نے شاؤٹ نہیں کرنا. جو آپ کی نارمل روٹین ہے، جس طرح آپ بات کرتے ہیں، آپ اسی نارمل روٹین میں بات کیجیے. ہاں اگرچہ آپ کے ٹیلی فون آپریٹرس کے ساتھ کوئی پرابلم ہے، دوسری طرف آواز کم جا رہی ہے، پھر آپ اونچا بولیے، ادروائز اپنی نارمل روٹین میں بات کیجیے سو دیٹ کہ دوسرا شخص بھی جو ہے وہ بھی کمفرٹیبل ہو. جب آپ انٹرویو کرنے جائیں، فیس ٹو فیس پہ بات کرتے ہیں، تو آپ جو ہیں وہ اپنے آپ کو وہاں پہ بھی جا کے کلیئرلی انٹروڈیوس کروائیں، اپنا کارڈ دیجیے. اچھا ہوتا ہے کیونکہ جب کوئی شخص ٹیبل پہ اپنی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا کارڈ سامنے پڑا ہوا ہے، ایون اف یور نیم اسکپس فرام ہز مائنڈ، تو وہ کارڈ دیکھ کے آپ کا نام جو ہے وہاں سے آئیڈیا لگا لیتے ہیں. اور کارڈ آپ کی جو ہے وہ ایک آئیڈینٹی ہوتا ہے، جو آپ کا وزٹنگ کارڈ ہے، اور اس کو ہمیشہ پلین بٹ انفارمیٹیو رکھیے، زیادہ رنگ نہیں اس میں ہونے چاہیے. پھر جب انٹرویو جو ہے وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ کیا لیں گے، what would you like to have, so just feel comfortable. Obviously you're either going to ask for cold drink or for tea, and nothing more than that. That's what proper is.
never ever go beyond this. باہر موسم گرم ہے, آپ گئے ہیں, آپ نے پانی پینے کی آپ کو خواہش ہے, آپ پانی مانگیے. ٹی obviously he offers. Never ask for anything. This is one of the things. This is a thumb rule which you should keep in your mind. جب جائیں friendly اور courteous ہوں. Never go for such a thing where you are doing what you are actually trying to impress the other person. Don't do such a thing. آپ جو ہیں وہ اپنے آپ کو ہمیشہ ایسے رکھیے کہ جیسے آپ کسی شخص کے پاس آئیں جس سے آپ نے بہت امپورٹنٹ انفارمیشن لینی ہے. The person, the interviewee is important than you. This is what you should always keep. And secondly, your questions are important to you, not to him. Information being provided by him is important. Fine. And you should be concentrating on that information, not on how he is giving you that information. Obviously, if you're not comfortable with the information, there is some ambiguity, you can ask again, but not that you are ambiguous, you do not have the idea about the information, and you should not be asking. It is not the case. Keep yourself clear wherever you are. If you do not know anything, it is better you ask for it than you give wrong information in the newspaper. This is one of the basic things which you should keep. اس کے علاوہ ایک جو چیز اور ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے کہ بعض اوقات جب آپ کسی شخص کا انٹرویو کرنے جاتے ہیں, there is a possibility that person is not probably in his usual mood or not in a proper mood. تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ بھی خاموش رہیے. تو in order to break the ice you can say something کہ سر موسم کیسا ہے, سر آپ کی جو طبیعت ہے وہ ٹھیک ہے, مزاج ٹھیک ہے, not obviously sarcastically, اچھے طریقے سے تھوڑی دیر بات کر کے. جب he is ready to talk, آپ کو فیل ہو جاتا ہے کہ he is ready to talk, تو آپ اس ٹائم پہ جو ہے وہ بات شروع کر سکتے ہیں. ایک اور چیز جو کہ میں نے ابھی شروع میں مینشن کی تھی وہ یہ کہ you should be a good listener in order to absorb more. جب آپ زیادہ سنتے ہیں تو آپ absorb بھی زیادہ کرتے ہیں. Let the other person talk. When he is talking, don't interrupt him. This is one of the basic things. کیونکہ جب صاحب بات کرتے جائیں گے تو شاید وہ آپ کے اس سوال کا جواب بھی اسی کانورسیشن میں دے دیں جو کہ آپ نے سوال پہلے پوچھا تھا, اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا. اگر آپ کے سوال کا جواب ان کے اپنی ساری بات ختم کرنے کے باوجود بھی نہیں آتا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سر میں ایکچولی آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا. ویری کرٹیسلی, اٹ از نیور اے پرابلم. کوئی شخص آپ سے کسی اس بات پہ ناراض نہیں ہوتا کہ جی آپ نے کوشچن ریپیٹ کیا ہے کچھ انفارمیشن لینے کے لیے. اٹ از آلویز گڈ کہ آپ جو اپنا کوشچنئر لے کے گئے ہیں اس کو کمپلیٹ کر کے واپس لاتے ہیں. ناٹ لائک دس کہ آپ کو جواب نہیں ملے تو آپ نے پوچھا نہیں ہے. دوسرے شخص کو بات کرنے کی اجازت دیجیے, موقع دیجیے تاکہ وہ فلوئنٹلی آپ سے بات کر سکیں. اس کے علاوہ جب آپ کسی کا انٹرویو لے رہے ہوں تو آپ ہمیشہ جو ہے وہ کلوزلی آبزرو کیجیے ان کے فیشیل امپریشنس کو, ان کے مینرزم کو, ان کو ایٹیچیوڈ کو, جو جیسچرز وہ دے رہے ہیں. وہاں سے آپ کو سمجھ آتی جاتی ہے کہ یہ صاحب اس ٹاپک پہ بات کرتے ہوئے کتنے کمفرٹیبل ہیں اور یہ اس کے بارے میں کتنا بہتر طور پر سوچ رہے ہیں. تو اوبویسلی آپ اسی طرح ہی ان کے ایکسپریشنس کو پنکچویٹ بھی کر سکتے ہیں اپنے رائٹ اپس میں, اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ ہم بعض اوقات یہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ جی وہ سخت لہجے میں بولے, ہی واز اینگری اباؤٹ اٹ. سو دس از پارٹ آف دا انٹرویوز. اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بات ان سے کر رہے ہوں تو آپ ان کو دیکھ بھی رہے ہیں لکھنے کے علاوہ. اور اسی طرح ہی جب آپ سے کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو وہ آپ کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. لائک آپ جب ان سے بات کرتے ہیں تو آپ تو لکھنے لگ جاتے ہیں اور آپ بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ کو وہاں پہ ڈونٹ بیری یور سیلف ان ٹو دا رائٹنگ. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ جب بہت زیادہ اپنی رائٹنگ میں کھو جاتے ہیں تو شاید وہ صاحب آپ کے چہرے کا جو ٹریک ہے اس کو بھی لوز کر جاتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ آپ ان کی طرف بھی دیکھیے, پوائنٹس لکھتے جاتے ہیں تو اپنے پوائنٹس کو بھی مد نظر رکھیے اور آپ کنورسیشن جو ہے اس کو بھی جاری رکھیے. دس از ون آف دا تھنگس. اور جب آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو آپ کے یہ چہرے پہ آ جاتا ہے کہ آپ کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی, تو موسٹ آف دا ٹائم جو انٹیلیجنٹ لوگ ہیں وہ اس کو رپیٹ بھی کر جاتے ہیں.
نوٹس لازمی لیجئے، لیکن اتنے نوٹس مت لیجئے کہ آپ کو ان صاحب کی جو ہے وہ سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ وہ کیا بول رہے ہیں. اپنے آپ کو بالکل ڈونٹ بیری یور سیلوز انٹو نوٹس. اپنا انٹرویو ختم کرنے سے پہلے لازمی دیکھ لیجئے دیٹ یو ہیو ایگزاسٹڈ آل دا کوسچنز، یو ہیو آسکڈ آل دا کوسچنز. وین یو ہیو فنشڈ the interview, be courteous. Always thank the person who has given you time. کیونکہ آپ نے کسی شخص سے ایک دفعہ تو ملنا نہیں ہے، اس کے بعد بھی جو ہے وہ آپ نے ملتے رہنا ہے. جب آپ انٹرویو ختم کر لیں، اپنے کوشچنز جو ہیں وہ ایگزاسٹ کر لیں، آپ ان سے پوچھیں کہ سر ول یو لائک ٹو سے سم تھنگ ایلس. اف ہی سیز نو، obviously you should be listening to it. And then اگر وہ کہتے ہیں کہ جی کائنڈلی میری ان چیزوں کو رہنے دیجئے، میں نہیں چاہتا کہ یہ آپ ڈسکس کریں، تو آپ ان سے تھوڑا سا اس کا اینگل ڈسکس کر لیجئے، ان کی ریکویسٹ کو مان لیجئے. اس کے علاوہ ایک جو چیز ہمیشہ ذہن میں آپ کے ہونی چاہیے وہ یہ کہ جو نام کی کنفیوژن ہے وہ کبھی مت کیجئے. اسپیلنگز کچھ لوگ مختلف لکھتے ہیں روٹین سے ہٹ کے، وہ آپ کے ذہن میں جو ہے وہ لازمی ہونے چاہیے. اور اس کے علاوہ جو ان کا ڈیزگنیشن ہے وہ آپ کبھی غلط مت مینشن کیجئے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں آپ نے انفارمیشن لے لی، آپ نے انفارمیشن کلیکٹ کر لی. اب نیکسٹ جو ہے وہ آپ کا ٹارگیٹ، اس کو لکھنا ہے. اس ٹارگیٹ کو پورا کرنے کے لیے سب سے جو پہلی چیز ہے وہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے، وہ یہ کہ نیور ڈیلے رائٹنگ آف دا انٹرویو. دس از always very important. If you delay the interview, consequently what happens, many a time you lose links. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ پھر وہ رائٹ اپ اچھا ڈیولپ نہیں کر سکتے. آپ امیجیٹلی ایز سون ایز پاسبل اس انٹرویو کو لازمی لکھ لیجئے. اٹ از آلویز گڈ. اگر آپ نے ریکارڈ نہیں کیا ہے وہ انٹرویو اور صرف آپ نے نوٹس لیے ہیں، تو اس کے بعد آپ بیٹھ جائیے اور جتنے ان کے درمیان گیپس آتے ہیں، ایک بات ہوئی ہے، آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ دوسری بات کو آپ نے لنک کرنا ہے، تو ان لنکس کو جو ہے بحال کیجئے اینڈ فل ان دوز گیپس. اینڈ اف یو ڈو ناٹ ڈو دس، probably after 10-15 days, which is a huge difference, آپ اس انٹرویو کو اچھی طرح نہیں لکھ سکتے ہیں. امیجیٹلی آپ یہ کام کیجئے. اس کے علاوہ آپ کو یہ ڈٹرمن کرنا ہے انٹرویو لکھنے سے پہلے کہ آپ نے انٹرویو یہ کس چیز کے لیے کیا ہے. اوپینین کے لیے کیا ہے یا ادروائز پرسنالٹی بیسڈ ہے یا آپ نے انفارمیشن کے لیے کیا ہے. تو پھر اسی طرح ہی جس طرح کہ میں نے آپ کو پہلے مینشن کیا تھا کہ جس ٹائپ کا انٹرویو ہوتا ہے آپ اسی ٹائپ سے جو ہے وہ اسی کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اسٹیریوٹائپ انفارمیشن یا وہ انفارمیشن جو کہ پہلے مینشن کی جا چکی ہے، وہ انفارمیشن جو کہ پہلے لوگوں کو پتا ہے، اس کو انکلوڈ نہ کیجیے. ریمبر اے نیوز پیپر اسپیس از ریئلی پریشیس. بہت پریشیس ہوتی ہیں وہ لائنز. آپ اس کو اسپیس کو جو ہے وہ اس میں ضائع مت کیجیے. دین جو آپ کا سبجیکٹ ہے اس سے انٹرویو شروع کیجیے اور ساری کی ساری انفارمیشن جو ہے وہ اس کو اسی طرح کمپلیٹ کر لیجیے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.